अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब आज की जो क्लास है ना वो कुछ इस तरह से होगी कि इंशाल्लाह किसी को भी म्यूट नहीं किया जाएगा। तो आप लोग प्लीज़ अपने माइक का ध्यान रखिएगा और कैमरा का भी कि वो ऑन ना हो। और उसके अलावा जिसके भी सवाल हैं तो ये कि आप लोग बिला तकल्लुफ़ पूछ लीजिए। अगर ये कि एक साथ बहुत ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो फिर ये कि चैट में अगर कर लें तो फिर उससे सहूलत हो जाएगी इंशाल्लाह। और हाँ, अगर देखें किसी का कोई सवाल नहीं है तो फिर इंशाल्लाह कुछ वो बात कर लेंगे जो कि पिछली बार हमको कुछ तफसीलात जो करनी थी और वो नहीं हुई हैं। तो पहले दुआ से शुरू कर लेते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिलखैर वबिका नस्तईनु या फत्ताहु रब्बी ज़िदनी इल्मा। आमीन। अच्छा, खैर माशाल्लाह काफ़ी खामोशी है। चलें अल्हम्दुलिल्लाह। अगर किसी का कोई सवाल है जो पिछली क्लास हुई थी और उसमें अगर आप लोगों को कोई मसला है या कोई इश्काल मतलब कोई डाउट्स हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं इंशाल्लाह। और अगर नहीं है आप अपने अपने आप को अनम्यूट करिए या चैट बॉक्स में लिख लीजिए तो फिर ये कि हम लोगों को पता चल जाएगा कि आपको कुछ पूछना है। और अगर नहीं है तो फिर हम कुछ शुरू करते हैं इंशाल्लाह। और ये कि अगर बीच में किसी का कोई सवाल होगा तो आप लोग बिला तकल्लुफ़ पूछ लीजिएगा इंशाल्लाह। जी, अंजुम सिद्दीकी। जी अंजुम, आप को कुछ कहना है? जी मैं म्यूट। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातुहू। सलाम। ठीक सिस्टर साहब, मुझे मतलब जो क्वेश्चन होगा वो आपके जो पिछले लेक्चर से ही रिलेट आई मीन जो भी तफसीर से रिलेटेड होना चाहिए या अलग से भी पूछ सकते हैं? देखिए, फर्स्ट प्रायोरिटी तो ऑब्वियसली उन सवालात को होगी जो कि मतलब पिछले सेशंस या तफसीर या कुरान शरीफ की किसी तरह से रिलेटेड हो, है ना। लेकिन ये कि उसके अलावा भी है अगर वक्त इजाज़त देगा तो बिल्कुल इंशाल्लाह वो भी क्वेश्चंस हो जाएंगे। लेकिन ये कि फ़र्स्ट प्रायोरिटी ज़ाहिर सी बात है उसको होगी जो कि तफसीर रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं या कुछ डाउट्स हैं जो पिछली क्लास के, तो वो अगर हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अभी फ़िलहाल अगर किसी और का कोई सवाल नहीं है और आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ लें। अच्छा, मुझे ये पूछना था कि जैसे वो नफिल नमाजें पढ़ते हैं ना, तो उसमें हम कुरान शरीफ हाथ में लेके देख के पढ़ सकते हैं? अच्छा नफिल देखिए, ये सब कुछ चीज़ें जो कुछ मसाइल होते हैं। जी, आपका सवाल ख़त्म हो गया या और भी कुछ पूछना है आपको अंजुम? नहीं बस मतलब मेन यही था कि फर्ज में तो हम नहीं देख कर पढ़ सकते, जो मुझे पता है, शायद पता नहीं कि मैं गलत हूँ या सही हूँ, लेकिन फर्ज में तो हम मतलब जो हम जिस फिक्र से हैं हम नहीं लेकर पढ़ सकते, लेकिन उसमें पढ़ सकते हैं क्या नफिल में कुरान शरीफ हाथ में लेके? जी, अब देखिए इसके जवाब में
ایک چیز تو آپ سب لوگوں کو بتانے کی یہ ہے کہ کچھ جو ہوتے ہیں وہ مختلفن فی مسئلے ہوتے ہیں، یعنی کہ اس میں اختلاف ہوتا ہے۔ بہرحال اگر یہ کہ اکثر یعنی ائمہ اربعہ میں سے ائمہ ثلاثہ کو دیکھا جائے، اور اکثر علماء کرام جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر نماز میں کوئی چیز پڑھی یعنی کہ پڑھ لی گئی تو نماز باطل ہو جاتی، یعنی نماز فاسد ہو جاتی، نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ کہ اگر ہاتھ میں لے کے یا ویسے بھی اگر رکھ کے بھی پڑھ رہے ہیں قرآن شریف، چاہے ہاتھ میں ہو یا قرآن شریف پڑھ رہے ہیں نماز کے درمیان، تو نماز نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ۔ اچھا دیکھیے، ہم بہت زیادہ وقت جو ہے وہ انتظار میں نہیں وہ کریں گے۔ آپ لوگوں کو اگر سوال ہے تو یو کین ریز یور ہینڈ، مطلب اس میں جو آپشنز ہیں وہ، اور اگر آپ لوگوں کو آپشنز نہیں سمجھ میں آ رہے ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کر کے اور اپنا سوال پوچھ لیں۔ اگر آپ انمیوٹ بھی کریں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ آپ کچھ کہنے کی کوشش کر رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جو بھی سوال ہوگا وہ آپ لوگ پوچھ لیجیے گا۔ تو بہرحال اگر چھوٹی سی ایک بات، کیونکہ دعا سے شروع ہوئی ہے، تو دعا جو ہم لوگ پڑھتے ہیں نا، یہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ دعا جو ہے یہ اصل میں پتہ ہے کس کی دعا تھی؟ یہ دعا تھی موسیٰ علیہ السلام کی۔ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا نا فرعون کے پاس جانے کا، اور یہ کہ یہ بولا تھا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہ اذهب الى فرعون انه طغى، تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا فرعون کے پاس جانے کا، اور اس کے بعد یہ کہ جو بھی دعوت کا کام ہے اس کے بعد کی اور خیر تفصیل انشاءاللہ تفسیر میں بھی آئے گی۔ تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے بھی کچھ ڈاؤٹس تھے اور کچھ چیزیں تھیں، اور جو کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بیان کی، اور اس کے بعد پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ دعا سکھائی تھی، اور مطلب بہت پیاری اور بہت خوبصورت دعا ہے، اس لیے کہ اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سینے کو کھول دیں، ہے نا، اور یہ کہ ہمیں وہ فہم دیں اور ہمیں وہ سمجھ دیں اور ہم لوگوں کے سینوں کو کھول دیں۔ تو بہرحال علم اور تعلم کے درمیان، یعنی کہ جب پڑھنے پڑھانے کی کوئی بات ہو یا اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو خود کسی سے بات کرنی ہو اور اس میں، تو یہ دعا کہا جاتا ہے کہ بہت کارآمد ہے۔ اور اس کے علاوہ جو دوسری دعا ہے، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما، تو یہ مسنون دعاؤں میں سے ہے، اور یہ جو دعا ہے نا یہ بہت پیاری ہم کو اس لیے لگتی ہے کہ یہ جب بچے کو قاعدہ شروع کرواتے ہیں نا، تو اگر آپ لوگوں کے گھر میں قاعدہ ہے تو اس میں دیکھیے شروع میں جو دعا ہے وہ یہ دعا ہے کہ ربی یسر ولا تعسر، کہ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائیے گا اور مشکل نہ ہو اس چیز میں، اس کام میں۔ تو یہ کہ بہرحال ہمیں خود پرسنلی یہ دعا بہت پیاری لگتی ہے کہ کسی بھی کام میں ایک وہ ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ آسانی کے ساتھ یہ کام اختتام تک پہنچا دیں۔ تو ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اور یہ کہ اس کا جو اتمام ہو، یعنی کہ جب یہ کام ختم ہو تو اللہ تعالیٰ خیر کے ساتھ اس کی شروعات آسانی کے ساتھ کروائے اور خیر کے ساتھ اس کو ختم کروائے۔ تو یہ اس طرح سے چھوٹی چھوٹی سی چیزیں، اور انشاءاللہ جو ہمارا ارادہ ہے وہ یہ ہے کہ دعائیں جو ہیں شروع میں وہ ہم بدلتے رہیں گے، تو اس سے یہ بھی ہوگا کہ آپ لوگوں کو نئی نئی چھوٹی چھوٹی قرآن شریف اور سنت سے جو ثابت شدہ دعائیں ہیں یعنی مسنون دعائیں، وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو پتہ بھی چلتی رہیں گی، اور اس طرح سے ہی پھر جو بھی دعا جیسے پڑھی ہے وہ انشاءاللہ ہم گروپ پہ اس کی امیج پوسٹ کر دیں گے۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ جس کو بھی یاد کرنے کا دل چاہ رہا ہے، کیونکہ کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ سنی ہوئی ہے کوئی دعا لیکن وہ یاد نہیں ہے اور وہ کہیں ملتی بھی نہیں ہے، تو اس لیے سہولت کے لیے مطلب ہماری نیت یہی ہے کہ جیسے جیسے ہم لوگ آگے بڑھیں، بہرحال جو چھوٹی چھوٹی اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو دعائیں سکھائی ہیں قرآن شریف کے ذریعے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو دعائیں ہم تک پہنچی ہیں، تو وہ ہم لوگوں کو تھوڑی تھوڑی سی دعائیں بھی یاد ہوتی رہیں۔ تو انشاءاللہ ارادہ یہی ہے کہ الگ الگ دعائیں شروع میں
اور آخر میں ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے اور پھر اسی طرح سے امیجز بھی شیئر کر لیں گے, تو اس سے سہولت یہ ہو جائے گی کہ اگر کسی کو یاد کرنی ہے وہ دعائیں تو آپ لوگ یاد کر سکتے ہیں. اچھا, یہ جو پورا جو سیشن ہے, مطلب چاہے وہ ٹیوزڈے والا ہو یا تھرسڈے والا, تو انشاءاللہ ہمارا جو ارادہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں میں سے کسی کے اوپر بھی کوئی زور زبردستی نہیں ہے کچھ یاد کرنے کی, مطلب کسی بھی طرح کا ہوم ورک یا کچھ بھی, اس وجہ سے کہ اس سے بہرحال ہم کو پتہ ہے کہ سب کی اپنی اپنی مصروفیت ہے اور بہت ساری اور ذمہ داریاں ہیں آپ لوگوں کی. تو اگر یہ کہ یہ 1 گھنٹہ ہی نکل جائے ہفتے بھر میں, 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ جو بھی, تو الحمدللہ ثم الحمدللہ, اللہ تعالیٰ اسی کو قبول کریں اور اسی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جس کو کہتے ہیں اپنے دین کی سمجھ, اس کا فہم عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنے قریب کر لیں عافیت کے ساتھ انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ جس کو کرنا ہے, مطلب جیسے دعائیں یہ یاد کرنی ہے یا کچھ اور چیزیں کرنی ہیں, تو آپ ہمیں سیپریٹلی واٹس ایپ پہ ہی کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں, یا یہ کہ جب اس طرح کے جو تھرسڈے والی جو سیشنز ہوں گے تو اس میں آپ لوگ پوچھ بھی سکتے ہیں, کیونکہ اگر جیسے آج ہی ہو رہا ہے یا شاید شروع کی بات ہے, پہلی آج اس طرح سے کلاس ہو رہی ہے, تو کسی کی ہمت نہیں ہو رہی کچھ پوچھنے کی. تو اگر یہ کہ ہم لوگ کو اس طرح سے ٹائم ملے گا تھرسڈے میں انشاءاللہ, تو پھر یہ کہ ہم لوگ کچھ اور بھی ان سیشنز میں شروع کر سکتے ہیں. ان دا سینس اگر چھوٹی چھوٹی جو جز اما کی یعنی 30ویں سپارے کی جو آخر کی صورتیں ہیں, اگر وہ حفظ کرنا ہے, ان کی دہرائی کرنی ہے, کچھ بھی اس طرح سے ہم لوگ کر سکتے ہیں. تو آئی ایم اوپن ٹو آئیڈیاز کہ آپ لوگوں کے جو بھی مشورے ہیں, اللہ تعالیٰ نے مشورے میں برکت رکھی ہے, مشورہ سنت ہے, تو آپ لوگوں کے مشورے سے جو کچھ بھی آپ لوگ مشورہ دیں گے تو انشاءاللہ آئی ایم اوپن ٹو ڈوئنگ تھنگز اکارڈنگلی, یعنی کہ اس کے حساب سے پھر انشاءاللہ اس کو وہ کیا جا سکتا ہے, آگے بڑھایا جا سکتا ہے. اچھا, اگر ابھی بھی کسی کا بھی سوال نہیں ہے, ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ, اتنے پیارے بچے کہ سب کچھ سمجھ میں آ گیا اور کسی کو کچھ بھی ڈاؤٹ نہیں ہے اور کچھ پوچھنا بھی نہیں ہے, تو الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ ہم جو پچھلی بار بات ہو رہی تھی نا تدوین قرآن کی, ہے نا, یعنی کہ قرآن نازل تو ظاہر سی بات ہے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا, ہے نا. اور اس زمانے میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ جو نسخہ ہمارے پاس ہے یہ اس شکل میں یعنی ایک کتاب کی شکل میں تو یہ نسخہ موجود نہیں تھا, ہے نا. تو جب یہ نہیں تھا تو پھر یہ شروعات کب ہوئی, کیسے ہوئی, اور یہ کہ یہ کب کیا کیا ہوا, تو تھوڑا سا اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. اور ہم پھر سے یہ بات دہرا رہے ہیں کہ اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو کچھ پوچھنا ہے, چاہے تفسیر سے ریلیٹڈ یا اس کے علاوہ, جیسے ابھی سسٹر انجم نے پوچھا, اگر آپ لوگوں کو کچھ پوچھنا ہے تو آپ لوگ بلا تکلف اپنے آپ کو انمیوٹ کر کے وہ سوال پوچھ سکتے ہیں. جی سیدہ. ہاں السلام علیکم. جی میرا یہ سوال تھا کہ آواز جا رہی ہے نا؟ جی الحمدللہ. ہاں, تو میرا یہ سوال تھا کہ اگر عشاء کی نماز جیسے وقت شروع ہونے سے, عشاء کا وقت شروع ہونے سے 2-3 منٹ پہلے شروع کر دی تو کیا نماز ہو جائے گی؟ دیکھیں, اگر ویسے دیکھیں تو وقت شروع ہونے سے پہلے اگر شروع کر دیے تو نہیں ہوگی, کیونکہ قرآن شریف میں خود جو آیا ہے نا ان الصلاۃ کان علی المؤمنین کتابا موقوتا, تو اس کی وجہ سے وقت کی جو ایک تحدید ہے تو وہ تو ہے نا. اور نماز اگر شروع کر دی وقت سے پہلے, یعنی کہ نماز کے جو فرائض ہیں ان میں سے ایک فرض تو کم سے کم جو تکبیر تحریمہ کا ہے, یعنی شروع میں جو ہم اللہ اکبر کہتے ہیں, وہ تو وقت سے پہلے ہی ہو گیا. تو یہ کہ جب وہ وقت سے پہلے ہو گیا یعنی کہ ایک چیز اس وقت موجود نہیں تھی جو وقت تھا, اور جب وقت داخل ہوا تو اس وقت ایک فرض جو ہے وہ ختم ہو چکا تھا, تو پھر وہ نماز نہیں ہوگی. اچھا, تو اگر پوری نماز پڑھ لی وتر کے ساتھ تو کیا پھر فرض نماز ہی صرف دہرانا پڑے گی؟ اگر دیکھیں وقت ہے آپ کا تو اس پہ ہے, اگر آپ کے پاس وقت اور موقع دونوں ہے تو پھر آپ پوری نماز دہرا لیں تو بہتر ہے نا. اور وہ اس وجہ سے کہ دیکھیں وتر بھی اچھا ہاں وتر تو وقت کے بعد ہوئی نا. ہاں وتر مطلب صرف 2 منٹ یا 1 منٹ پہلے ہی جیسے شروع ہو گئی نماز, مشکل سے 1 منٹ یا 2 منٹ تھا, زیادہ نہیں. تو
نہیں تو پھر یہ ہے کہ مطلب جو سنت اور وطر ہوگی آپ کی وہ تو وقت داخل ہونے کے بعد ہے تو وہ تو ہو جائے گی، ہے نا. تو اس میں اگر آپ کی جو چیز ختم ہوئی ہے وہ صرف آپ کی فرض نہیں ہوئی تو فرض آپ دوبارہ پڑھ لیں اور اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. بہتر ہے کہ دہرا لیں. ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں دہرائیں گی تو اور کوئی حرج نہیں ہوگا. صرف یہ ہے کہ ایک جو سنت سے ثابت طریقہ ہے، یعنی کہ پہلے سنت پہلے فرض سنت اور پھر وتر، تو وہ فوت ہوگا، لیکن اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. اچھا، گناہ تو نہیں ہوگا جیسے صرف فرض دہرایا اور نہیں گناہ نہیں ہوگا، اور وہ سب اس میں سے اور کوئی چیز نہیں ہوگی. بس یہ ہے کہ جو ایک مسنون طریقہ ہے ہم نے اس سے اعراض کیا ہے اس وقت کے لیے، اور وہ بھی مجبوری تھی، مطلب کسی وجہ سے ہوا نا آپ کا. نہیں پتہ نہیں تھا، جیسے کہ وقت ابھی نہیں شروع ہوا ہے اور کھڑے ہو گئے نماز کے لیے، جی تو جی اس لیے پوچھا. جی نہیں تو پھر یہ کہ پھر آپ صرف فرض اپنی دہرا لیں گی تو ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، شکریہ. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ. جی بھائی، اچھا ایک چیز دیکھیں، ہمیں بھی اس وقت بہت عجیب سا ایک وہ لگ رہا ہے کہ اس میں ظاہر سی بات ہے بہت سارے لوگ ہیں جو بڑی عمر کے ہیں، مطلب ہم سے بڑے ہیں، ہمارے اپنے. تو بہرحال کیونکہ یہ ایک جوائنٹ سیشن ہے اور وہ ہے تو اس میں ہمیں خود نام سے یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ کون ہے نا. تو بہرحال پہلے سے ہی سب لوگوں سے معذرت اگر ہم نے کسی کو نام سے بلایا جس کو آج تک ہم نے کبھی نام سے نہیں بلایا. لیکن یہ کہ بہرحال کوئی اللہ تعالیٰ بات نہیں، ایک کلاس ہے اور اس وقت جو ہے تو استانی کی صورت میں موجود رہنا، تو بہرحال یہ فرق نہیں پڑتا ہے. پیشگی معذرت سب سے پہلے ہی ان ایڈوانس. آئی ایم سوری فار اس طرح کی اگر کوئی چیز ہو کہ بھئی بڑے ہیں اور نام لیا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہاں پہ بہت سارے اور لوگ ہیں، تو اس میں اگر ہم اپنی یہ سب وہ کریں گے تو مطلب ایک جو ہم کو لگتا ہے کہ اٹ ول ناٹ بی فیئر ٹو ایوری ون، کہ جن کو ہم نہیں جانتے وہ بھی اگر بڑے ہیں تو ہم تو ان کو تو نام سے بلا رہے ہیں، اور جو اپنے ہیں ان کو نام سے نہیں بلا رہے. تو بہرحال ایک جو چیز جو اپنے استادوں سے ہم نے ہمیشہ سنی ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ کا کلام لے کے بیٹھو نا بیٹا، تو سب سے بڑا جو حق ہے وہ اس کتاب کا ہے اور ساری چیزیں اس کے بعد آتی ہیں، ہے نا. تو بہرحال اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو جو جمع کیا ہے وہ اپنے کلام پہ جمع کیا ہے نا. تو اس وجہ سے جو سب سے پہلا حق ہے وہ اس کتاب کا ہے، اور اس سے ریلیٹڈ جو بھی اور چیزیں ہیں وہ ہیں، ہے نا. تو بہرحال انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف کریں، اور بہرحال غلطیاں تو ہم سب لوگوں سے ہوتی ہیں، ہو چکی ہیں اور ہوتی رہیں گی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی کمی بیشی معاف کریں. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے عفو اور درگزر فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو نیکی اور خیر کی توفیق دیں انشاءاللہ. آمین آمین. اچھا بھائی، کسی اور کا سوال؟ اب ہم بار بار جب وہ یہ پوچھ رہے ہیں نا تو ہمیں خود گلٹی فیلنگ ہو رہی ہے کہ ہم ویسٹنگ ٹائم. تو ایسا کرتے ہیں کہ اس سے ہی شروع کر لیتے ہیں ہم، کیونکہ اس دن یہ بات پوری ہوئی نہیں تھی، اور بہرحال ایک ہمیں بھی خلش رہ گئی تھی کہ تدوین قرآن کی تو کوئی بات ہوئی نہیں، کیونکہ یہ ہمیں پتہ نہیں کہ اکثر لوگوں کو اس کا یہ کہ سامنا کرنا پڑا کہ نہیں، لیکن یہ کہ کبھی کبھی ہو جاتا ہے کہ کوئی اور مطلب اگر جیسے الگ ریلیجن کے لوگ ہیں with different faiths، تو ان کا یہ ہوتا ہے اگر ان ڈیپتھ کسی سے کبھی بات ہوتی ہے تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی قرآن شریف کا آپ لوگ اتنا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہ جو آپ کے پاس کتاب ہے یہ تو تھی ہی نہیں، ہے نا. اور کئی بار یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو اگر یہ کہ سچی بات یہ ہے کہ کافی بار تو ہم لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ اچھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ نہیں تھی، ہے نا. تو بہرحال اس وجہ سے تو یہ کہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تک ہی پہنچی تھی، لیکن اس کا کتابی جو نسخے والی جو شکل ہے جو ہمارے ہاتھ میں یہ تو نہیں تھی اس وقت موجود. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی زمانے میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ یہ کہے جاتے ہیں کاتب وحی، ہے نا. یعنی کہ جب وحی آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ زید رضی اللہ عنہ اسی زمانے میں آپ زید رضی اللہ عنہ نے کتابت اس کی شروع کر دی تھی، اور یہ جو ہے یہ صحیفوں میں تھی. صحیفوں میں مطلب یہ کہ ان ڈفرنٹ بکلیٹس، ٹھیک ہے. اب اس وقت کاغذ نہیں تھا تو یہی تھا کہ پیڑ کی چھال ہے یا پتے ہیں، جس طرح کا بھی اس وقت جو بھی طریقہ کار تھا تو اس کو استعمال کرتے ہوئے اس کی ڈفرنٹ بکلیٹس بن گئی تھی، ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ پھر یہ بات ہوئی تھی کہ
جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک بار تو بہت حفاظ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم شہید ہوئے تھے. ایک واقعہ ہوا تھا، سیرت کی کتابوں میں آتا ہے، اور انشاءاللہ تفسیر میں بھی کہیں نہ کہیں انشاءاللہ ہم ضرور اس کو انشاءاللہ تعالی اس کو بتانے کی کوشش کریں گے. وہ ہے بئر معونہ کا قصہ. ٹھیک ہے، اور اس میں بہرحال بہت بڑا ایک وہ ہوا تھا. علینا افروز آپ کا مائک السلام ہاں السلام علیکم. جی جی میں نبیلہ بات کر رہی ہوں. جی. میں یہ پوچھ رہی تھی کہ آپ نے کس کی تفسیر چوز کیا ہے؟ اچھا چلیں، جزاک اللہ خیر. بہت اچھا سوال ہے کیونکہ یہ ہمیں شروع میں ہی بتا دینا چاہیے تھا. دیکھیں ہاں ایک جی، بک جو ہم ریفر کر رہے ہیں وہ ہے معارف القرآن. ٹھیک ہے، اور یہ معروف القرآن. حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی اچھا اچھا اچھا، رحمۃ بس اللہ مجھے یہی معلوم میں کرنا تھا. ریفر کر رہے ہیں، اور ہم یہ اس میں گروپ پہ بھی ہم انشاءاللہ ڈال دیں گے اس کا نام، ڈال دیجیے گا. جی اور جی اس جی کا ایپ اور اس کا PDF. ٹھیک ہے، تو جی. مین تو ہم ایک بک مطلب جس کو کہا جاتا ہے نا کہ سلیبس کے اعتبار سے تو ہم یہ استعمال کر رہے ہیں، اور اس میں سے ہی ریفرنسز ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مطلب اور بہت ساری تفاصیر ہیں. جی 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 جی، اپنی مجھے بھی طالب معلوم ہے الحمدللہ کہ بہت ساری ہیں، اس میں چوز کرنا بھی بہت مشکل ہے. جی جی. تو یہ کہ طالب علمی کے زمانے میں اور کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب اساتذہ اکرام جب پڑھاتے ہیں تو وہ کافی اور جو بھی تفاسیر ہیں ان کو ریفر کر کے اور ان سے پڑھاتے ہیں، تو اس وجہ سے جی ہمارے جی. پاس ریفرنسز ہیں. اگر کسی کو کوئی ریفرنس چاہیے تو آپ لوگ بلا تکلف ہم سے ریفرنسز بھی پوچھ لیجیے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ معرف القرآن ہم نے ایک جنرل اس سے بتایا ہے کہ ایک سلیبس کے اعتبار سے ایک کتاب جس کو لے کے ہم چلیں گے وہ معرف القرآن ہے، لیکن اس کے معروف القرآن جو اور بھی جو ہم نے ریفر کی ہیں وقتاً فوقتاً وہ مظہری شریف ہے، ایک ہے تفسیر ابن کثیر، ابن کثیر. جی جی ہے نا. جی تو یہ ٹھیک. کچھ اور تفاسیر ہیں، لیکن یہ کہ وہ بھی اگر ہوگا تو اس کا ریفرنس بھی معروف القرآن میں مل جائے گا، ہے نا. تو یہ کہ وقتاً فوقتاً الگ الگ ریفرنسز سے بھی ہم آپ لوگوں کو چیزیں بتائیں گے، اور مین جو کتاب ریفر کی ہے وہ ہے معارف القرآن. ٹھیک ہے، عروف سے معارف القرآن. اور یہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب جو جس کو کہتے ہیں مفتی اعظم کے نام سے بھی مشہور ہے، اور یہ اگر آپ لوگوں کو تھوڑی سی بھی واقفیت ہے علماء کرام سے تو یہ حضرت تقی عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ استغفر اللہ مدظ اللہ جو ہیں ان کے یہ مطلب تایا یعنی بڑے ابو تھے، یعنی محمد یہ جو تقی عثمانی صاحب ہیں یہ محمد شفیع عثمانی صاحب کے بھتیجے ہیں جو. اچھا، ٹھیک ہے، میں تو سوچ رہی تھی شاید مودودی صاحب وغیرہ کیا. اچھا نہیں وہ نہیں ہے. یہ اصل میں معارف القرآن جو ہے نا یہ جو مدارس ہیں، اس مدارس میں مطلب پڑھاتے ہیں. سب لوگوں کو اچھا. پتہ ہے جہاں سے جو ہم لوگوں کے جو مولانا لوگ ہیں اور امام جو ہوتے ہیں جو وہاں سے فارغ ہوتے ہیں تو ان کا جو درس نظامی کہلاتا ہے تو ان کے سلیبس میں معرف القرآن استعمال کی جاتی ہے تفسیر کے لیے. اور بھی یہ کہ تفسیر اور کتابوں سے بھی لی جاتی ہے، لیکن مین جو ہے وہ معرف القرآن سے. تو یہ معرف القرآن جی ہے نا. تو بہرحال جزاک اللہ آپ نے پوچھ لیا کیونکہ یہ ہمیں شروع میں ہی بتا دینا چاہیے تھا کہ ہم نے بک ریفر کرنا. ہاں میرے اسی دن سے چل رہا تھا، میں نے کہا میرا کوشچن یہی ہوگا کہ کس کی آپ پریفر کر رہی ہیں. نہیں جزاک اللہ. تو ریفرنس کے لیے یہ ہے، اس کے علاوہ اور بھی ریفرنسز ہیں جس کو کہیں سے کوٹ کریں گی اور جی جگہ سے. جی جی اور جی یہ سب کے چلیے کسی کو جزاک اللہ. وہی جزاک اللہ جزاک اللہ. تو یہ کہ آپ لوگوں میں سے کبھی بھی کسی کو کوئی بھی ریفرنس چاہیے یا کسی میں ڈاؤٹ ہو رہا ہے تو یو آر فری ٹو آسک می ڈائریکٹلی، ہے نا. چاہے وہ یہ جو تھرسڈے کے سیشن ہے اس میں آپ پوچھ لیں یا آپ واٹس ایپ پہ ہم سے ڈائریکٹلی رابطہ کر لیجیے گا، مطلب بلا تکلف. کیونکہ دیکھیں جب علم دین پڑھا جاتا ہے جیسے کہ پہلی کلاس میں بھی بات ہوئی تھی نا کہ جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جو کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اس میں کسی بھی طرح کی تحریف یا تبدیلی وہ جائز نہیں ہے نا. تو آتھینٹسٹی ہماری دین کا ایک بہت امپورٹنٹ شعبہ ہے، اور جس کو کہتے ہیں کہ تحفظ اسی طرح سے ممکن ہے کہ جب ہم اپنے سورسز کو آتھینٹیکیٹ کریں.
اب ऑथेंटिकेट मतलब کہ اگر کسی کو اس کا وہ لفظ یاد آ رہا ہو اردو میں تو پلیز بتا دیں. تو ऑथेंटिसिटी بہرحال بہت ضروری ہے. اور یہ کہ اگر آپ لوگوں کو کہیں پہ کوئی بھی ڈاؤٹ ہو تو آپ ڈائریکٹلی ہم سے وہ کر لیجیے گا, کیونکہ دیکھیں اپنے دل میں جو ایک شک و شبہ آ رہا ہے کسی سے چیز سے بھی ریلیٹڈ, تو وہ کلیئر کرنا بھی بہت ضروری ہے نا. تو یو کین آسک فار دا ریفرنسز کہ ہم نے کہاں سے ریفر کیا, یہ بات ہم کو کہاں سے ملی, آپ نے یہ بات کہی تھی لیکن آپ نے مطلب یہ کہ میں نے یہ بات کہیں اور ڈاؤٹس ہیں تو آپ لوگ پلیز ہم سے پوچھ لیجیے گا. یہ SHA شاہ جو ہے آپ کا مائک انمیوٹ ہوا ہے, آپ کو کچھ پوچھنا ہے؟ اچھا شاید ہم اچھا تو یہ کہ بات ہو رہی تھی تدوین کی. ٹھیک, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتابت تو شروع ہو گئی تھی ہے نا, اور لیکن یہ کہ یہ چھوٹے چھوٹے بکلیٹس یعنی صحیفوں میں یہ موجود تھی. ٹھیک ہے, اور یہ کہ اس وقت پورا قرآن جو ہے وہ صحابہ کرام کے دلوں میں محفوظ تھا. ٹھیک ہے, یعنی کہ جیسے آج ہمارے زمانے میں بھی حفاظ اکرام ہوتے ہیں ہے نا, تو اسی طرح سے حفاظ صحابہ اکرام بھی موجود تھے اور قرآن شریف پورا جو تھا وہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے دلوں میں محفوظ تھا. پھر تدوین کی شروعات جو ہے وہ اس کی ضرورت آئی, اور یہ جو دوسری ضرورت ہے وہ آئی تھی جب جنگ یمامہ ہوئی, اور جنگ یمامہ میں اس وقت بہت سارے حفاظ صحابہ کرام شہید ہوئے تھے, اور یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا. اور اس وقت جب اتنے حفاظ ایک ساتھ شہید ہوئے تو اس وقت پھر یہ فکر پیدا ہوئی کہ اگر اس طرح حفاظ شہید ہوتے گئے تو پھر ایسا نہ ہو کہ قرآن شریف سرے سے ہمارے سینوں سے غائب ہو جائے, اور مطلب یہ کہ ہمارے پاس کوئی اس کو آگے بڑھانے والا نہ بچے ہے نا. تو جب یہ والی ایک سچویشن آئی تو اس وقت انیشلی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت اپریہنسو تھے, مطلب ہی واز ناٹ ریڈی ٹو ڈو اٹ. بیسکلی وہ اس لیے تیار نہیں تھے کیونکہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو شان ہے تو وہ تو بس یہ کہ بہرحال بہت زیادہ اتباع رسول میں تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. ویسے تو صحابہ اکرام تمام رضی اللہ عنہ تھے, بہرحال ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک الگ ہی شان ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے یہ بہت بڑی اور بہت مشکل چیز تھی کہ جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیسے کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے ایک جس کو کہتے ہیں کہ ان کے قول کا ایک مفہوم جو ہے وہ کچھ اس طرح سے بھی ہے کہ جب عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں یہ تجویز پیش کی تھی کہ قرآن شریف کو لکھا جائے اور اس کو ایک کتابی شکل دی جائے, تو اس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا تھا مفہوم کے اعتبار سے کہ اگر عمر مجھے ایک پہاڑ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کو کہتے تو شاید میرے لیے وہ آسان ہوتا, بجائے اس کے کہ عمر نے مجھے وہ کام کہا ہے جو میرے نبی نے نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہرحال یہ بہت بڑی چیز تھی ان کے لیے, لیکن اس وقت کی جو ضرورت تھی اور اللہ تعالیٰ کو بہرحال ان سے یہ کروانا تھا, تو اس وقت ہی تدوین کا کام شروع ہو گیا تھا ہے نا. یعنی کہ تدوین از بیسکلی کمپائلنگ. تو کمپائلیشن اس وقت شروع ہو گئی تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں, اور صحابہ اکرام جو ہیں ان کو مطلب یہ کہ یہ کام اعلان کروا دیا گیا تھا کہ اس طرح کا کچھ کہ جس کو جو آیت اور یہ کہ جس کے سامنے نازل ہوئی, مطلب ڈفرینٹ کنڈیشنز تھی, اور یہ تھا کہ اس کے ساتھ 2 گواہ ہونے ضروری تھے. ٹھیک ہے, یعنی کہ وہ آیت کے نزول کے لیے اور اس آیت کا قرآن میں ہونا ثابت کرنے کے لیے 2 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے ہی 2 گواہ اور موجود ہونا ضروری تھے. یعنی کہ یہ جو کتابت ہوئی تھی, جو تدوین ہوئی تھی, یہ ایسے ہی نہیں ہوئی تھی, اس کے پیچھے صحابہ اکرام نے بہت محنت کی تھی, بہت احتیاط کی تھی, اور
یہ کہ بہت حفاظت اور بہت محتاط ہو کے انہوں نے یہ کام سر انجام دیا تھا. تو یہ کہ اچھا اس میں ایک بہت پیاری سی ایک بات آتی ہے، وہ آتی ہے حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کے لیے کہ ابھی تو انشاءاللہ اس کی بہت تفصیل ہم نہیں کریں گے، لیکن یہ کہ حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آیت آئی تھی جس کے لیے اور کوئی گواہ موجود نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو جب یہ بات ہوئی تو اس وقت جب وہ اپنی وہ آیت جو بھی وہ تھی، وہ انشاءاللہ جب قرآن شریف ہم لوگ پڑھیں گے، جب تفسیر کریں گے تو وہ بھی آیت آئے گی. تو جب وہ آیت لے کے آئے تھے تو اس وقت یہ تھا کہ ان کے پاس کوئی اور گواہ موجود نہیں تھا. تو پھر یہ کہ جو صحابہ اکرام تھے انہوں نے حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کی وہ آیت جو ہے وہ صرف انہی کی گواہی پہ قبول کر لی تھی. اور وہ اس وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک قصہ آیا تھا، ایک قصہ ہوا تھا بیسیکلی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک یہودی کا وہ ایک قصہ ہے، وہ بھی انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ توفیق دیں، بہت ساری چیزیں آپ لوگوں کو بتانے کی. بہرحال تو یہ کہ یہودی کے ساتھ ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہرحال جو بھی ایک تھوڑا سا یہودی اختلاف کر رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو اس میں حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ موجود تھے اس وقت. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں گواہی دی تھی، اور جب گواہی دی تھی تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ وہ ہیں کہ جس ایک شخص کی گواہی جو ہے وہ 2 کے برابر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کی وجہ سے جب حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ وہ آیت لے کے آئے جس پہ اور کوئی گواہ نہیں تھا، تو پھر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے وہ آیت قبول کر لی تھی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حضرت خزیمہ جو ہیں ان ایک شخص کی گواہی 2 کے برابر ہے. تو بہرحال جیسے جیسے انشاءاللہ مطلب یہ سب اتنی بڑی باتیں ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو یہ توفیق دی ہے کہ ہم بولیں اور آپ سب لوگ سنیں، یہ سب بہت بڑی چیزیں ہیں، یہ لوگ بہت بڑے ہیں، اور واقعی یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی ایک ایک خواہش پہ، جن کے ایک ایک مشورے پہ اللہ تعالیٰ آیاتیں اتارتے تھے، ہے نا. اور وہ آیتیں وہ ہیں جو اس زمانے سے لے کے ہم لوگ ابھی ہیں، ہم لوگ کچھ سال بعد نہیں رہیں گے، قیامت تک آنے تک وہ آیات جو ہیں وہ پڑھی جائیں گی. اور یہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم واقعی وہ ہستیاں ہیں، وہ لوگ ہیں کہ جن کی ایک ایک تکلیف پہ، جن کے ایک مشورے پہ، جن کی ایک خواہش پہ اللہ تعالیٰ نے آیات اتاری. اور یہ وہ آیات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی تقریباً 1400 سال 1450 سال سے لے کے قیامت تک وہ آیات پڑھی جائیں گی، ان کا ذکر ہوگا. وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے سینوں میں محفوظ ہیں، اللہ تعالیٰ کے لوح محفوظ میں وہ آیات محفوظ ہیں، جو یہ کہ بہرحال اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو وہ درجہ دیا ہے. تو کمنگ بیک ٹو ویئر وی ور، تو یہ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تدوین شروع ہوئی تھی. پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، اور اس میں بھی یہ کام جاری رہا. پھر جو ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس کے مطلب یہ کہ نسخے تو وہ ہو گئے تھے، لیکن جیسے کہ پچھلی بار بات ہوئی تھی کہ اس کے مختلف لہجے جو ڈائلیکٹس ہوتے ہیں نا، تو وہ الگ الگ تھے. تو اس کی وجہ سے پھر ایک خطرہ یہ ہوا کہ اس مختلف لہجوں کی وجہ سے جو الگ الگ سب کے ڈائلیکٹس ہیں، جو عربی زبان میں بھی الگ الگ ڈائلیکٹس ہیں، تو اس کی وجہ سے پھر اس میں کوئی اختلاف نہ آ جائے، یعنی تحفظ قرآن کے لیے پھر ایک بار یہ مشورہ ہوا کہ ایک ہی رسم تحریر یعنی ایک ہی رسم کتابت میں، ایک ہی رسم الخط میں اس قرآن کو جمع کیا جائے، ہے نا. اور یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا تھا، اور یہ کہ یہ تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے 15 سال کے اندر اندر ہی یہ سب کچھ ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، یعنی کہ بہت زیادہ وقفہ نہیں گزرا تھا، اور اس وقت تک بھی بہت سے صحابہ اکرام اس وقت بھی موجود تھے رضی اللہ عنہ. اور یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے کئی بار آتا ہے کہ وہ جامع
آیات القرآن ہے، بلکہ جامع آیات القرآن جو ہے وہ عثمان رضی اللہ عنہ نہیں ہے، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جامع امتی علی رسم واحد ہیں، یعنی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پوری امت کو ایک رسم خط پہ جمع کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے لیے بہت آسان سی مثال ہے، اگر انشاءاللہ قرآن شریف آپ لوگ جب کھولیں گے تو دیکھیے گا سورہ فاتحہ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین۔ اب یہ جو مالک ہے نا، اس میں ویسے اگر دیکھیں تو ہجے کے اعتبار سے میم الف فتح آنا چاہیے تھا، میم الف زبر آنا چاہیے تھا، لیکن میم پہ کھڑا زبر ہے نا، میم پہ کھڑی زبر آئی ہے، اور وہ جو ہے وہ اس لیے کہ یہ جو الگ الگ قراتیں ہیں اس میں یہ جو رسم الخط ہے یہ بیسکلی یہ 7 قراتیں اس پہ ممکن ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ رسم الخط لیا جس میں 7 جو 7 قرات ہے وہ 7 قراتیں اس پہ ممکن ہو سکتی ہیں، اور اس وجہ سے میم پہ کھڑا زبر آیا ہے، یعنی کھڑی جو فتح ہے وہ ہے، اور میم الف فتح میم الف زبر نہیں استعمال ہوا ہے۔ تو یہ بہرحال ایک مثال ہم نے کہا آپ لوگوں کو دے دیں۔ اچھا، جب شروع میں جب یہ نسخے تیار ہوئے تو یہ تقریباً 5 سے 7 نسخے تھے، جس میں ایک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مدینہ میں رکھا، اور باقی جو ہیں وہ انہوں نے پہنچوائے تھے، یعنی کہ اس وقت بغداد تھا اور دمشق تھا، تو الگ الگ جگہ جہاں پہ بھی اسلامی ریاستیں تھیں وہاں پہ عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ نسخے پہنچائے تھے۔ اور اس کے ساتھ ہاں دیکھیں، جو ایک عثمان رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ میں جو ایک نسخہ رکھا تھا وہ اب فی الحال موسٹ پروبلی شاید دمشق کا جو میوزیم ہے اس میں یہ موجود ہے، اور اگر اس پہ دیکھیں انشاءاللہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو بھی جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال کہا جاتا ہے کہ اس نسخے پہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کے نشان ابھی بھی ہیں، یعنی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جب شہید کیا گیا تھا نا تو اس وقت انہوں نے جو صفحہ کھولا تھا قرآن شریف کا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے وقت وہ جس صفحے پہ تھے اس صفحے پہ آج بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کے دھبے موجود ہیں۔ تو بہرحال اس کے بعد جب اس وقت شروع میں جب قرآن شریف جمع ہوا تھا تو اس وقت اس میں نقطے اور اعراب یعنی زیر زبر پیش اور جزم فتح ضمہ کسرہ سکون شدہ یعنی تشدید یہ سب کچھ بھی نہیں تھے، یہ جو ہیں یہ بعد میں لگائے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بعد میں اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ اگر کسی نے سنا ہے تو نام تو کافی بدنام ہے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ دیکھیں جس سے جو کام لینا چاہیں اور اللہ تعالیٰ جس کو جو مقام دینا چاہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کام جو ہے حجاج بن یوسف جس کے لیے بہرحال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، بہت اسلامی اس کے اعتبار سے بہت بدنام شخصیت، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے یہ کام لیا تھا کہ حجاج بن یوسف کے زمانے میں قرآن شریف پہ اعراب اور جہاں تک زیادہ تر لوگوں کا کہنا ہے کہ جو نقطے بھی ہیں وہ اسی کے زمانے میں لگوائے گئے تھے، یعنی یہ کام اللہ تعالیٰ نے حجاج بن یوسف سے کروایا تھا، اس کے زمانے میں یہ کام ہوا تھا۔ تو اچھا یہ ہم یہاں پہ 1 منٹ روکتے ہیں کیونکہ کسی کو شاید سوال پوچھنا ہے۔ سمیرہ سوری، اگر آپ کو سوال پوچھنا ہے تو آپ پوچھیں، نہیں تو آپ ان میوٹڈ ہیں اس وقت۔ اچھا شاید وہ غلطی سے ہو گیا تھا، اگر سوال پوچھنا ہے تو آپ پوچھ لیں۔ سونی نہ مارتے سونی کو۔ اچھا چلے، ہمارے خیال میں غلطی سے مائک ان میوٹ ہو گیا تھا۔ تو یہ کہ یہ جو نقطے اور اعراب کہتے ہیں جو اس پہ حرکات جو ہیں قرآن شریف پہ، یعنی کہ زیر زبر پیش سکون تشدید یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ شروع میں نہیں تھی، کیونکہ شروع میں ظاہر سی بات ہے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم عربی زبان سے واقف تھے،
تو ان لوگوں کو اس کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. اور یہ کہ اس کے بعد جب دین پھیلنا شروع ہوا، یعنی اسلام جب پھیلنا شروع ہوا اور غیر عرب بھی اس میں شامل ہوئے، تو اس وقت پھر ان چیزوں کی ضرورت پڑنے لگی، ہے نا. تو یہ کہ اعراب بھی ہے بعد میں لگائے گئے تھے، یہ شروع میں اعراب موجود نہیں تھے. اور اس کے بعد پھر جو ایک چیز آتی ہے وہ آتی ہے جو ہم جب قرآن شریف پڑھتے ہیں تو جو 30 پارے ہیں قرآن شریف کے اندر، ہے نا. تو یہ بھی شروع میں نہیں تھے، یہ 30 جز، جس کو کچھ لوگ جز بھی کہتے ہیں اور کچھ اس کو پارا کہتے ہیں. تو جو 30 پارے جو کیے گئے ہیں یہ بھی اس وقت نہیں ہوئے تھے، یہ بعد میں ہوئے تھے، اور یہ صرف سہولت کے لیے کیے گئے ہیں. یعنی کہ قرآن شریف کو 30 جس کو کہتے ہیں حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. یعنی قرآن شریف ہیز بین ڈیوائڈیڈ انٹو 30 نیئرلی ایکول پارٹس. ٹھیک ہے. اور اس کے پیچھے کوئی جس کو کہتے ہیں کہ سند اور وہ نہیں تھی، یہ صرف آسانی کے لیے کیا گیا ہے کہ یہ 30 جز جو ہیں یہ مطلب اگر کسی کو پڑھنا ہے تو اس طرح سے ہو جائے کہ بھائی ایک ایک اگر روز پڑھے تو ایک مہینے میں قرآن شریف ختم ہو جائے. اور اس کے علاوہ جو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے زمانے میں ایک جو چیز جو بتائی جاتی ہے کہ موجود تھی وہ تھی منزل. یعنی کہ قرآن شریف اگر کھولیں تو قرآن شریف جو ہے وہ 7 منزلوں میں تقسیم ہوا ہے. اور یہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے زمانے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اس طرح سے وہ ہوا تھا کہ اگر ایک دن ایک منزل پڑھی جائے تو ہفتے بھر میں قرآن شریف کی تلاوت ختم کی جا سکتی ہے. تو بہرحال یہ الگ الگ تقسیم ہے جو کہ سہولت کے لیے کی گئی، اور یہ سب بعد میں کی گئی تھی. اب جز یا جو پارا ہے اس کے علاوہ ایک اور چیز آتی ہے. اچھا، جو جز جو ڈویژن ہے جو اس کی تقسیم ہے وہ اس کے پیچھے کوئی جس کو کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ ہاں بھائی اس ٹاپک کے حساب سے یا اس سورہ کے حساب سے، وہ نہیں ہے. وہ صرف یہ ہے کہ اس کو 30 ایکول پارٹس میں، یعنی کہ برابر کے حصوں میں تقسیم کرنے کی کوشش ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک چیز آتی ہے رکوع. ٹھیک ہے. رکوع جیسے کہ ہم لوگوں نے بات کی تھی نا سورہ بقرہ کی، کہ سورہ بقرہ جو ہے اس میں اتنے رکوع ہیں، یا سورہ فاتحہ میں ایک رکوع ہے. تو رکوع جو بیسکلی ہے وہ بھی بعد میں لگایا گیا ہے، رکوع کا نشان. یعنی کہ جو ایک آئین بنتا ہے نا، مارجن کے باہر آئین لکھا ہوتا ہے، اور جیسے سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھنے کی فضیلت ہے، تو وہ آخری رکوع جو ہے تو رکوع بھی بعد میں آیا تھا. ٹھیک ہے. اور رکوع جو ہے وہ اس طرح سے ڈیوائڈ کیا گیا ہے کہ جنرلی ایک رکوع میں ایک طرح کی آیات، یعنی کہ کوئی ایک ٹاپک پہ اگر بات ہو رہی ہے تو جب وہ مضمون ختم ہو جاتا ہے، جب وہ ٹاپک ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے نا. اور اس سے ایک اگر ویسے لیا جائے تو یہ اس طرح سے سمجھ لیں کہ جب ہم قرآن شریف کی تلاوت یعنی قرات جب نماز میں کرتے ہیں تو ایک مفہوم کی جو ساری آیات ہیں وہ ایک ساتھ پڑھنے کے بعد پھر ہم اس کی کڑھائی وڑائی گاؤن کتا پہ تھا. تو ایک جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور جو قرات ہے یعنی کہ جو ہمارا قیام ہے اس میں ہم جب اپنی تلاوت کرتے ہیں، سوری تلاوت نہیں، جب قرات کرتے ہیں قیام میں، تو ایک مفہوم کی جب ساری آیات ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد ہم رکوع کر لیں یا رکوع کرتے ہیں، ہے نا. تو یعنی کہ ایک ٹاپک سے ریلیٹڈ ساری آیات جب ادا ہوگی تو اس کے بعد پھر ہم نے رکوع کر لیا. تو اس سے یہ رکوع کی جو چیز ہے وہ آئی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا جو کچھ ٹرمینالوجیز جو بہرحال ہم کو اس دن بھی تھا کہ بتا دیں، لیکن یہ کہ وقت کی وجہ سے اتنی یہ سب چیزیں نہیں ممکن تھی. اچھا، اس کے علاوہ جو مدنی اور مکی صورتوں کی بات ہوئی تھی وہ آپ لوگوں کو یاد ہوگی کہ مکی صورتیں وہ تمام صورتیں ہیں جو کہ جس کو کہتے ہیں ہجرت سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی وہ مکی صورتیں ہیں، اور ہجرت کے بعد جو بھی صورتیں نازل ہوئی وہ مدنی صورتیں ہیں. جوہی فاطمہ، آپ کو کچھ پوچھنا ہے؟ تو ہمارے پہن کے آئے تھے کس کے برتھ ڈے میں، نہیں کڑا کپڑا جارجٹ کا تھا، یہاں پوری آئی ڈی پوچھ رہی تھی آپ کے پاس سے، اس کا ہم نے لہنگا ٹائپ کا سل لیا تھا تو پھر اس کے پلازو وہی.
سوری یہ شاید غلطی سے مائک انمیوٹ ہو رہا ہے بار بار. بہرحال تو یہ کہ یہ ہو گیا تھوڑا سا ایک پس منظر تدوین کے متعلق ہے نا. اور اس میں بھی دیکھیں ڈیٹیلز تو اور بہت زیادہ ہیں، لیکن ہم بہت زیادہ اس کو بڑھانا نہیں چاہتے، تو اس وجہ سے مطلب ہم کو یہ ہے کہ بس اتنا ہی ہو جائے تو کافی ہے. اچھا جو مصحف ہمارے پاس ہے، جو ہم آج کل جو ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے، اس کو مصحف عثمانی کہا جاتا ہے. اور مصحف عثمانی جو ہے وہ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ریلیٹ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. اور اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ پورا جو ہے یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کمپائل کیا تھا اور یہ نعوذ باللہ مطلب انہوں نے لکھوایا تھا، جو کہ کئی بار یہ کہ اس طرح کی چیزیں سننے کو مل جاتی ہیں ہم لوگوں کو. اللہ تعالیٰ معاف کریں. بہرحال کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بات آئی ہے تو چلیں ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے، تو ایک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک بہت پیاری ہے حدیث شریف کا مفہوم ہی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ واحد ایک صحابہ اکرام صحابی ہیں رضی اللہ عنہ کہ جن کے نکاح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں آئی تھیں، ہے نا. 2 بیٹیاں آئی تھیں، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا. اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اس وجہ سے ذو النورین بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ 2 آنکھوں والے. یعنی کہ بیسکلی نورین جو ہے یہ تسنیہ کا صیغہ ہے، نور سے ہے، اور نور مطلب آنکھ سے یہ تشبیہ دی جا رہی ہے. یعنی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو ہیں ان کے نکاح میں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں آئی تھیں، یعنی کہ 2 نور جو ہیں، 2 آنکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہیں 2 نور، بیسکلی 2 بیٹیاں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئی تھی، اس وجہ سے انہیں ذو النورین کہا جاتا ہے. ایک چیز ٹھیک ہے. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مطلب دیکھیں صحابہ اکرام تو واقعی ایک جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ ان کے لیے شاید ہم لوگوں کو ایک الگ سے ہی کلاس رکھنی پڑے گی. اور اگر آپ لوگ ایسے ہی رہیں کہ کسی کا کوئی بھی سوال نہیں ہوگا تو ہم لوگ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ تھرسڈے کو کسی ایک صحابی کے بارے میں رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم لوگ کچھ بات کر لیں. تو بہرحال حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی کیونکہ اتنی بات نکلی ہے تو ان کے لیے ایک تو یہ کہ ان کا جو ٹائٹل دیا گیا تھا انہیں ذو النورین کا، اور اس کے ساتھ یہ ایک کہا جاتا ہے کہ جو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ منورہ میں موجود ہے نا، تو اس کی جو کچھ زمین تھی کا کچھ حصہ وہ کسی یہودی کے پاس تھا، اور یہ کہ جو وہ دینے کے لیے اس وقت تیار نہیں ہوا تھا. یہ بہرحال اس کی رقم بہت زیادہ مانگ رہا تھا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو عثمان غنی کہا جاتا تھا، مطلب مالدار بہت تھے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو بہت مالدار تھے. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ حصہ بہت بڑی رقم دے کے خریدا تھا، ہے نا. اور اگر ویسے دیکھا جائے تو وہ اب مسجد نبوی کا وہ ایک اہم حصہ، یعنی کہ جو مین پارٹ آف مسجد نبوی ہے وہ ہے. تو اگر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ثواب کی حد کوئی سوچ سکتا ہے تو وہ یہ سوچ لے کہ ایک بار مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب جو ہے وہ 1000 نمازوں کے برابر ہے نا، کم و بیش. اور یہ کہ اس میں ایک بار میں لاکھوں لوگ نماز پڑھتے ہیں، اور ان سب کا ثواب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ملتا ہوگا. اور وہاں پہ جتنے ذکر اذکار ہوتے ہیں، جتنے اعتکاف ہوتے ہیں، جتنی نمازیں ہیں، جتنے لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں، جتنی دعائیں ہوتی ہیں، تو ان سب کا میں جو حصہ ہے وہ آپ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو پہنچاتے ہوں گے. بہرحال صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم واقعی اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ تھے کہ ان کی کوئی مثال نہیں ہے. کہ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم احد پہاڑ کے برابر بھی اگر صدقہ کر دو، تم کچھ بھی کر لو، لیکن یہ کہ تم میرے ایک ادنا درجے کے صحابی کے درجے تک بھی نہیں پہنچ سکتے.
تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جس کو کہتے ہیں نا کہ ان لوگوں کی قدر و منزلت پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. اور کئی بار ہوتا ہے کہ جب تھوڑا بہت جس کو کہتے ہیں کہ کچھ تھوڑا سا اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں کچھ پڑھنے لکھنے کی, کچھ تعلیم کی, کچھ علم ہم تک پہنچ جاتا ہے, تو بہت جس کو کہتے ہیں نا کھلی زبان سے صحابہ اکرام کا نام ہم لوگوں کی زبانوں پہ آتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ کہ بہت کچھ ایسی چیزیں جو جس کو کہتے ہیں نا جیسے ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں یا ایک دوسرے کے لیے بات کرتے ہیں, تو اس طرح سے ہم لوگوں کی زبانیں بھی کھلنے لگتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو معاف کرے, اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ ان لوگوں کی جو قدر ہے وہ پہچان سکیں. کہ ایک حدیث شریف ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس کو کہا جاتا ہے خیر القرون قرنی, کہ جو بہترین وقت ہے وہ میرا وقت ہے, ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. اور بیسکلی اس میں جو بات جو ایک بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جو بہترین جو لوگ ہیں نا وہ صحابہ اکرام تھے, کہ ان کی کوئی مثل نہیں ہے, ان کا کوئی جوڑ نہیں ہے. ہم کچھ بھی کر لیں, اپنی زندگی پوری زندگی ہم سجدوں میں گزار دیں, ہم اپنا پورا مال خرچ کر دیں, ہم کچھ بھی کر دیں, لیکن ہم ایک ادنا درجے کے صحابی تک کیا مطلب اس کے قدموں تک بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق دے کہ ایک بہت بڑے جس کو کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے بزرگ گزرے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ, جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ خلفائے راشدین میں تو وہ نہیں ہے, لیکن ان کو کہا جاتا ہے عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے, اور ان کو کہا جاتا ہے کہ 5ویں خلیفہ ہے نا. مطلب خلفائے راشدین میں اگر کوئی وہ ہوتے تو شاید وہ ہوتے تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ. بہرحال یہ بھی ایک بہت بڑی ہستی ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت بڑے بڑے کام کروائے, اللہ تعالیٰ نے ان کا بہت بڑا رتبہ بہت بڑا مرتبہ رکھا ہے. تو بہرحال ایک بار کسی نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ زیادہ معزز ہیں, آپ زیادہ جس کو کہتے ہیں نا درجات کے حساب سے بلند ہیں, یا پھر ایک دوسرے صحابی کا نام لیا تھا رضی اللہ عنہ, جو کہ جن کے لیے کچھ جو فرقے ہیں ہم لوگوں کے دین میں جو الگ الگ فرقے ہیں, تو ان میں سے ان صحابی رضی اللہ عنہ کو تھوڑا جس کو کہتے ہیں کہ شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. تو بہرحال کسی نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا کہ آپ مرتبے میں زیادہ بلند ہوں گے کہ وہ صحابی رضی اللہ عنہ, ابھی ہم نام نہیں لیں گے, بہرحال ان کے بھی لیے, تو اس پہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو جواب تھا وہ واقعی اس سے ہم لوگوں کو صحابہ اکرام کی قدر و منزلت کی تھوڑی سی جھلک مل جائے گی. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں یہ بتایا تھا کہ جو صحابی ہیں ان کے لیے کہ وہ جس گھوڑے پہ سوار ہوئے تھے اور جس گھوڑے پہ سوار ہو کے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس غزوے میں شرکت کی تھی, اس گھوڑے کے قدموں کے نیچے کی جو دھول ہے اور اس کا تم ایک ذرہ لے لو, اس دھول کا ذرہ لے لو اور اس کو مجھ سے ملاؤ اگر, تو میرا رتبہ جو ہے وہ کم ہوگا اس دھول کے ذرے سے. تو بہرحال یہ ہے ایک صحابی کا مقام ہے نا. تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم بہت بڑی ہستیاں تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی تھی, اور ان کی تربیت کس طرح سے کی تھی کہ واقعی اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں میں وہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن شریف میں یہ کہ فرما دیا ان کے لیے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ, ہے نا. کہ اور اسی وجہ سے ہم ان کو جب ان کا نام لیتے ہیں نا تو ہم رضی اللہ عنہ, جب صحابی کا نام ہوتا ہے, جب صحابیہ کا نام ہوتا ہے یعنی کہ فیمیل صحابی کا, تو رضی اللہ عنہا کہتے ہیں, اور جب بہت سارے صحابیوں کو ایک ساتھ ہم جب کہتے ہیں تو رضی اللہ عنہم کہتے ہیں, ہے نا. تو یہ کہ کیونکہ بس اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ سے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس طرح سے مل بیٹھنے
کو قبول کریں اللہ تعالیٰ. تو بہرحال بات ہو رہی تھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی. تو ایک مرتبہ کا قصہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ تشریف فرماتے اور جیسے یہ کہ لیٹے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ ان کا جیسے جسم کا کچھ حصہ جو ہے وہ ظاہر ہو رہا تھا. تو اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ غالباً حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تھی. بہرحال ہمیں ایگزیکٹلی اس وقت یاد نہیں آ رہا ہے, موسٹ پرابلی وہی تھی, اور یا پھر بہرحال ازواج مطہرات میں کوئی اور بھی ہوں اگر. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ بات کرنے کے لیے, کچھ بھی مشورہ کرنے کے لیے. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے نا جیسے لیٹے تھے بیٹھے تھے جیسے گھر میں ہم لوگ رہتے ہیں, تو اس طرح سے اسی طرح سے وہ لیٹے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے تھے یا بیٹھے تھے جو بھی تھا. اور یہ کہ جو بھی جیسے یہ کہ ان کے جسم کا کچھ حصہ جو ظاہر ہو رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت کچھ خاص پرواہ نہیں کی, اور وہ اسی طرح سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ آئے, ملاقات کی اور چلے گئے. پھر اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آئے. جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھے اور جو بھی ان کا ایزار کا وہ حصہ تھا یا ان کے کرتے کا جو اوپر والا جو حصہ ہوتا ہے وہ تھا, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک کیا اور ٹھیک سے ہو کے بیٹھ گئے. اور پھر خیر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آئے, جو بھی ان کو بات کرنی تھی کی اور چلے گئے. جب یہ دیکھا غالباً جو بھی ازواج مطہرات میں سے جو بھی تھی رضی اللہ عنہ, تو انہوں نے اس کی وجہ پوچھی. انہوں نے یہ پوچھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے, آپ ویسے ہی بیٹھے رہے, لیکن جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے آنے کا آپ کو پتا چلا تو آپ ٹھیک ہوئے, آپ نے اپنے کپڑے ٹھیک کیے اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آئے. تو اس کی کیا وجہ تھی؟ تو اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کیا میں کم و بیش جس کا مفہوم ہے کہ کیا میں اس سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں. یعنی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی ایک صفت جو بہت ساری صفات پہ بہت غالب تھی وہ تھی ان کی حیا, یعنی بہت حیا والے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. بہرحال صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق دے, اور انشاءاللہ اگر اس طرح کا وہ رہا تو انشاءاللہ کسی اور کے اس میں بھی دوسرے سیشن میں کسی اور صحابی رضی اللہ عنہ کی بات ہوگی. جیسے کہ جو سب سے بڑی جو ہستی صحابہ اکرام میں آتی ہے وہ آتی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی, کہ ان کے لیے کیونکہ ابھی ثواب کی بات ہوئی تھی نا, تو یہ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان لانے والوں میں سے پہلے مرد تھے, ہے نا. تو اگر ثواب کی بات کریں تو اس کے بعد جتنے لوگ بھی دنیا بھر میں تب سے لے کے اب تک قیامت تک جو آئیں گے, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کو اپنا رب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانیں گے, یعنی جتنے بھی مسلمان ہیں ان کی شہادت کا, ان کا کلمہ پڑھنے کا, ان کے مسلمان ہونے کے ثواب کا ایک حصہ جو ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس جائے گا. تو بہرحال مطلب صرف اگر ہم لوگ سوچ لیں کہ کتنا ثواب ان کو ملتا ہوگا, سبحان اللہ. تو اور یہ کہ اس ثواب سے ریلیٹڈ ایک بہت پیاری سی حدیث شریف, ایک قصہ ہے سیرت کا جو پھر سے ذہن میں آئے, لیکن اب ٹائم اتنا بچا نہیں ہم لوگوں کے پاس, تو انشاءاللہ وہ اگلی بار یا اس سے اگلی بار کبھی نہ کبھی, لیکن کیونکہ وہ خود ہمیں اتنا پیارا قصہ لگتا ہے کہ وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو کبھی نہ کبھی تو ہم سنائیں گے انشاءاللہ تعالی. تو بس اب ٹائم ختم ہو رہا ہے ہم لوگوں کا, سوال کسی کا کچھ بھی نہیں تھا. بہرحال ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے, آپ لوگوں کو اگر کچھ پوچھنا ہے تو آپ لوگ پوچھ لیجیے. جواب تو اس وقت نہیں ہو پائے گا, وہ پھر چاہے آپ لوگ گروپ پہ جا کے گروپ ایڈمنس کو اپنے سوال بھیج دیجیے گا, اور نہیں تو پھر نیکسٹ سیشن میں کر لیں گے. اچھا, ٹیوزڈے کا جو سیشن ہوگا اس میں کوئی بھی سوال نہیں ہوگا, ہے نا. اور یہ کہ اس میں ہم آپشنز میں جا کے خود سب کو میوٹ کر دیتے ہیں, کیونکہ جو ٹیوزڈے والے جو بھی سیشنز ہیں وہ ہم چاہ رہے ہیں کہ تفسیر ایک تسلسل سے وداؤٹ انٹرپشن ہوتی رہے, تاکہ جس کو صرف تفسیر کے سیشنز میں آنا ہے تو اس کا ایک ہفتے میں 1 گھنٹہ اگر وہ دے دے تو بہرحال اس کی قرآن شریف کی تفسیر مکمل ہو جائے. اور یہ کہ جن کو اس سے زیادہ کی طلب ہے وہ ان سیشنز میں آ کے اپنی طلب کو
پورا تو نہیں کہیں گے لیکن یہ کہ کافی کچھ آپ لوگ پورا کر سکتے ہیں انشاءاللہ. تو دعا پڑھ لیتے ہیں پھر انشاءاللہ. مجلس کے ختم ہونے کی دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.